Assalamu alaikum class. Today we'll be continuing the risk and return discussions. Till now we were discussing risk and returns of an individual asset. Now we'll be discussing risk and returns concept as regards to portfolio. As we have discussed earlier, portfolio is basically the number of investments carried out by an individual or a company as well. So to start with this slide, as we know in real world situation, the risk of any single investment would not be viewed independently of other assets because individually assets do exert risk, but thing is we don't operate individually, we operate collectively. We are bound to be affected by number of factors the others exhibit. Same is the case with the stocks. So they are affected by the environment as well as the prices of the other stocks, risks of the other stocks. And obviously, once we look into this behavior, some assets are correlated, means their risk and return move in the same direction, or they can move in the opposite direction as well when they are negatively correlated. So new investments must be considered in light of their impact on risk and return of an investor's portfolio of assets. The financial manager's goal is to create an efficient portfolio, a portfolio that maximum return for a given level of risk he intends to assume. So हमें बेसिकली रिस्क एंड रिटर्न का एक बैलेंस चाहिए होता है जिसमें हमारे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करने से हमारा रिटर्न बढ़े, लेकिन हमारा रिस्क उस प्रोपोर्शन से ना बढ़े, स्मॉलर प्रोपोर्शन से बढ़े, ताकि हम एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकें। तो अगर हम पोर्टफोलियो ऑफ रिटर्न्स की बात करें, पोर्टफोलियो रिटर्न्स की, तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली जो रिटर्न्स का आरपी का जो फार्मूला है वो बेसिकली वेटेड रिटर्न्स हैं। वेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप तमाम एसेट्स में इक्वल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वेट्स इक्वल हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं होता कि आप तमाम एसेट्स में इक्वल इन्वेस्टमेंट करें, तो इसलिए हर पोर्टफोलियो का वेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी हर एसेट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट का साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप 4 एसेट्स में 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो इक्वल इन्वेस्टमेंट तो आपकी आ गई 25% आप कर रहे हैं, यानी 25 हज़ार आप सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर एक का रिटर्न जो है वो डिफरेंट है और उसकी वजह से आपको एक वेटेड रिटर्न मिल रहा है। लेकिन लाजमी नहीं कि आप सब में 25 हज़ार करें, ये डिपेंड कर रहा होता है बाज़ का स्टॉक की प्राइस पे भी। फर्ज करें जैसे पाकिस्तान में आपको मिनिमम जो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने की जो सिचुएशन बनती है वो 100 शेयर्स की है, क्योंकि एक 100 शेयर्स का सर्टिफिकेट होता है, नॉर्मल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम इवन लॉट भी कहते हैं, जो 100 शेयर्स या 100 के मल्टीपल्स में हो सकता है। इसी तरह ऑड लॉट्स भी होती हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग में मिनिमली यूज़ होती हैं। ऑड लॉट्स उस वक्त जनरेट होती हैं ख़ास तौर पे जब आपको डिविडेंड मिलता है। फ़र्ज़ करें आपको 50 शेयर्स का डिविडेंड मिला है तो आपको अलग से 50 शेयर्स का सर्टिफिकेट मिले। सो उस केस में जो है वो आपका जो ट्रेडिंग एलिमेंट है वो 50 शेयर्स का सर्टिफिकेट होगा। बट देन मैंने पहले कहा कि नॉर्मल जो शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो 100 वाले वो ज़्यादा बाय और सेल होते हैं। तो किसी स्टॉक की प्राइस है 50 रुपये, किसी की है 5 रुपये, किसी की है 7 रुपये, तो आप सबके 100 भी खरीदें तो आपके जो इन्वेस्टमेंट का साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, और उसकी वजह से आपके जो वेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे कि आपने डिफरेंट एसेट्स में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। सो आपका जो आरपी यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है वेटेड रिटर्न, यानी जितने भी एसेट्स हैं उनके वेट्स को मल्टीप्लाई करना है आपने उनके रिस्पेक्टिव रिटर्न से और फिर उनका सम ले लेना। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये लास्ट वाली, ये बेसिकली
سم اپ کرتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کو ایک ایسٹ میں انویسٹ کریں, آپ نمبر آف ایسٹس میں کر سکتے ہیں. اگر آپ 4 کر رہے ہیں تو یہ این جو ہے وہ 4 ہوگا. اگر آپ 15 ایسٹس میں کر رہے ہیں تو اوبیسلی این 15 ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 15 ویٹس بھی ہوں گے اور آپ کے پاس 15 ریٹرنس بھی ہوں گے. سو یہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیمز پرچیزز 100 شیئرز آف والمارٹ ایٹ اے پرائس آف 55 پر شیئر. سو his total investment in Walmart is 5500. He also buys 100 shares of Cisco Systems at 25 per share. So the total investment in Cisco stocks is 2500. اب آپ ان کی ویٹس فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ٹوٹل انویسٹمنٹس اگر آپ دیکھیں تو 5500 پلس 2500 میکس اٹ 8000. اور آپ نے والمارٹ میں انویسٹ کیا ہے 5500 آؤٹ آف 8000 تو اس کا ویٹ بنتا ہے 68.75. یہ W1 ہو گیا آپ کا 0.6875. اسی طرح آپ نے سسکو میں 2500 انویسٹ کیا ہے تو آپ کا جو آؤٹ آف 8000 آپ کی جو انویسٹمنٹ لیول ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو ویٹڈ پرسنٹیج بنتی ہے وہ 31.25 ہے, یعنی یہ W2 بن گیا آپ کا 0.3125. اور یہ ٹوٹل ویٹ آبویسلی آپ کا ہمیشہ 1 ہو سکتا ہے, اس سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ گیون انویسٹمنٹ جو ہے جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کی سیم رہے گی. سو اس کی بیسس پہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے ایکسپیکٹڈ ریٹرن, ایکسپیکٹڈ ویلیو, اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آپ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک پورٹ فولیو ہے ایکس وائی سے. پورٹ فولیو ایکس وائی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسٹ ایکس ہے اور ایسٹ وائی ہے. سو اس کی بیس پہ ہم ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں, ایکس وائی میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایئر راؤنڈ کا ڈیٹا دیا ہوا ہے 13, 14, 15, 16 اور 17 کا. ایسے ٹیکس کے فورکاسٹڈ ریٹرنز آپ کو پتہ ہے کہ وہ بتا دیے ہیں 8%, 10, 12, 14 اور 16% تک جاتے ہیں. اور ایسٹ وائی کے ریٹرنز ہیں آپ کے پاس 16%, 14, 12, 10 اور 8. تو یہ انورس آرڈر ہے وائی کے ریٹرنز کا ایز کمپیئر ٹو ایکس. سو یہاں پہ ایزمپشن یہ ہے کہ ہم ان میں ایکول انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. 2013 میں آپ کا جو ریٹرن پرسنٹیج تھی وہ 12%. اور تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے 13 سے 17 تک آپ کی جو ریٹرن پرسنٹیجز تھیں وہ 12 ہی تھیں. اگر آپ ان کا سگما آر پی یعنی یہ پورٹ فولیو رسک فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ 0% بنتا ہے, کیونکہ آپ کا جو ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے یعنی جو ایوریج ریٹرنس تھے وہ بھی آپ کے 12% تھے, اور جو ہر سال کے جو انڈیویجول ریٹرنس تھے وہ بھی 12% تھے. تو اوبیسلی نیٹ ریزلٹ 0 ہی ہے. ہم نے کہا کہ بہت سارے ایسٹس جو ہے وہ انڈیویجولی آپریٹ نہیں کرتے, وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا ایک اور فیکٹر ہے کوریلیشن جو ہمیں افیکٹ کر رہا ہوتا ہے جب ہم دو ایسٹس کو یا دو سے زیادہ ایسٹس کو سائملٹینیسلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. So basically correlation is a statistical measure of relationship between any two series of numbers. یہاں پہ نمبرز کی جگہ اگر ہم ایسٹس کو سمجھیں تو بیسیکلی یہ سیریز آف نمبرز کیا ہیں, ایسٹس کی پرائسز ہیں, ان کے درمیان میں کوئی کورلیشن ہو سکتی ہے. پازیٹیو کورلیشن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سیریز یا دونوں اسٹاکس کی پرائسز جو ہے وہ سیم ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. اور نیگیٹو کورلیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. سو کورلیشن کوفیشینٹ از اے میجر آف ڈگری آف کورلیشن بٹوین ٹو سیریز. سو پرفیکٹلی پازیٹیو کورلیشن کے لیے آپ کا جو کورلیشن کوفیشینٹ ہے دیٹ شوڈ بی +1, اور پرفیکٹ نیگیٹو کورلیشن کے لیے آپ کا جو کورلیشن کوفیشینٹ ہے دیٹ کین بی -1. سو ہم نے پہلے بات کی کہ رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہوتا ہے. تو ڈائیورسیفیکیشن کیا ہے, بیسیکلی ہم نے اس میں رسک کو منیمائز کرنا ہے. تو ٹو ریڈیوس اوور آل رسک اٹ از بیسٹ ٹو ڈائیورسیفائی بائی کمبائننگ اینڈ ایڈنگ ٹو دی پورٹ فولیو. کون سے ایسٹس دیٹ ہیو دی لوئسٹ پاسبل کورلیشن,
یعنی بے شک پازیٹیولی کورلیٹڈ ہوں لیکن دونوں کی کورلیشن لوئسٹ پاسبل 0 کے قریب ہو، یا اگر نیگیٹو بھی ہو تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کر سکتے ہیں۔ نیگیٹو کورلیشن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن پھر اس سے آپ کے جو اوور آل ریٹرنز جو ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے اور رسک بڑھ جائے گا۔ تو آپ کو جو ہے وہ رسک ریٹرن کا ایک بیسٹ کمبینیشن ٹرائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آئیڈیل کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی جو کورلیشن ہے وہ منیمم ہو۔ Combining assets that have a low correlation with each other can reduce overall variability. Variability سے مراد risk ہے of a portfolio's return. Uncorrelated describes two series that lack any interaction and therefore have a correlation coefficient close to 0. So correlation coefficient 0 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں ایک کا دوسرے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے کیونکہ آپ کو رسک اور ریٹرن آپٹیمل چاہیے ہوتا ہے، وہ آپٹیمل آپ کو 0 کورلیشن کے کیس میں ملنا ذرا مشکل۔ یہاں 3 ایسٹس جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہم اس کا زیوم کر رہے ہیں اور ہم 2 پورٹ فولیو بنا رہے ہیں، ایکس وائی اور ایکس زی۔ ٹھیک، ایکس وائی کا ہم نے پہلے بنایا تھا 12% ہمارا تھرو آؤٹ 5 سالوں میں ریٹرنز تھے، اور ایکس زی کو جو ہے وہ اب ہم نیا جو پورٹ فولیو ٹرائی کر رہے ہیں اس میں ہمیں کیونکہ ویٹس ہم ان کے ایکول رکھ رہے ہیں 50-50، تو ہمیں یہ پورٹ فولیو بنانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ 8+8 تو اس کا مطلب ہے اس کو ڈیوائڈ بائی 2 کروں گا، یہ 8 ہی آئے گا۔ سو اب آپ کا جو ایکس زی کا پورٹ فولیو آ رہا ہے 8، 10، 12، 14 اور 16 اس کا ریٹرن آ رہا ہے پورٹ فولیو کا۔ سو اس کا جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے وہ آپ کی آ رہی ہے 12%۔ اگر آپ بات کریں ایکس وائی کی، اور اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا 0%، اور ایکس زی کا جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسپیکٹڈ ریٹرن جو ہے وہ آ رہا ہے 12%، جبکہ اس پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو رسک تھی وہ 3.16 ہے۔ اب 3.16% جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں ان دونوں پورٹ فولیوز کو تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو ایکس زی میں رسک ایزیوم کرنا پڑ رہا ہے اور ایکس وائی میں آپ کو 0% رسک ہے، تو آپ جو ہے وہ لاجیکلی تو آپ کو کم رسک اور سیم ریٹرن میں یہ ڈیسیجن کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو آپ کو ایکس وائی کو پریفر کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو ہم نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہاں پہ جو کیلکولیٹ کرتے ہیں، یعنی جسے میں سگما آف پورٹ فولیو کہہ رہا ہوں، اس کے کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہے جی فارمولا W1 اسکوئر یعنی ویٹ 1، تو یہاں پہ ویٹ 1 اور ویٹ 2 دونوں برابر ہیں، 0.5 ہی لیا ہم نے، 50% انویسٹمنٹ کیے دونوں ایسٹس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سگما 1 اسکوئر یعنی جو ایکس ایسٹ ہے اس کا سگما بھی چاہیے، سگما 2 اسکوئر یہ وائی اور زی آتا ہے، کیونکہ ایکس دونوں میں کامن ہے اس لیے میں نے اس کو 1 جو ہے وہ زیوم کیا۔ جو وائی، جب میں وائی کے ساتھ پورٹ فولیو بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے W2 اور سگما 2 بیسیکلی وائی کے ہیں، اور جب میں زیڈ کے ساتھ پورٹ فولیو بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے W2 اور سگما 2 زی کے ہیں۔ اس کے ساتھ اگلا فیکٹر ہے 2W1 W2 سگما 1 سگما 2، اور تیسرا یہاں پہ فیکٹر ہے سگما 1 2، یا یہاں پہ ہم کوریلیشن بھی یوز کر سکتے ہیں، تو C12 بھی آ سکتا ہے۔ یہ کوریلیشن کوفیشنٹ جو ہے وہ یہ C12 اس نے لکھا ہے، وہ ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ سو ان دونوں کے درمیان میں کوریلیشن پہلے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے، جو ہمیں C12 یہاں پہ پوٹ ان کر کے اس کو ہم پورٹ فولیو رسک فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سو پورٹ فولیو رسک کو ہم یہاں پہ سگما آر پی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں۔ سو اب
ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں آئی لو کی. ایکسپیکٹڈ ریٹرن 6% ہیں لو میں، اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا رسک جو ہے وہ 3% ہے. ہائی میں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ریٹرن 8% ہے اور اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی 8% ہی ہے. پھر ہمارا جو نیکسٹ ماڈل ہے وہ ہے کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل. اٹ از دی بیسک تھیوری دیٹ لنکس رسک اینڈ ریٹرنس فار آل دی ایسٹس. جو کیپم ہے it quantifies the relationship between risk and return. In other words, it measures how much additional return an investor should expect from taking a little extra risk. So risk کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ دو طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں، ڈائیورسفائبل اور نان ڈائیورسفائبل رسک ہوتے ہیں. Diversifiable risk کیا ہے؟ is the portion of an asset's risk that is attributable to firm specific random causes can be eliminated through diversification. So جو انڈیویجول کا رسک ہے، انڈیویجول ایسٹ کا رسک ہے، وہ ڈائیورسفائبل رسک کہلاتا ہے. یعنی ڈائیورسیفائی کریں گے اس کے علاوہ کسی اور ایسٹ میں انویسٹ کریں گے تو ہم اس رسک کو، اوور آل رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم انسسٹمیٹک رسک بھی کہتے ہیں. لیکن ہم بات ہی کر رہے تھے کہ بہت سا ایسا رسک ہے جس کو ہم ڈائیورسفیکیشن سے ایلیمنیٹ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارا نان ڈائیورسفائبل رسک کہلائے گا. It is basically the relevant portion of an asset's risk attributable to market factors, جو مارکیٹ کی وجہ سے اس میں آتا ہے, that arm firms are affected by. It cannot be eliminated through diversification. It is also called the systematic risk. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیورسفیکیشن صرف انسسٹمیٹک رسک کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. Because investor can create a portfolio of assets that will eliminate virtually all diversifiable risk, the only relevant risk is جو رہ جاتا ہے وہ basically non-diversifiable risk. So اگر آپ دیکھیں تو یہ جو border line ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ رسک تو آپ فیس کرو گے ہی کرو گے. سو یہ جو باٹم کیٹیگری ہے یہ نان ڈائیورسفائبل رسک کی ہے جو ہم اس لائن سے جو ہے وہ ڈینوٹ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کا ٹوٹل رسک ہے کیونکہ یہ جو کرو ہے یہ کرو آپ کے ڈائیورسفائبل رسک کو شو کر رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی نمبر آف سیکورٹیز بڑھ رہی ہیں ہارزونٹل لائن پہ, آپ کا جو اوور آل رسک ہے وہ منیمائز ہوتا جا رہا ہے. سو یہ پورٹ فولیو رسک یا ٹوٹل رسک جو ہے وہ منیمائز ہو سکتا ہے, یہ ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا, ان دونوں لائنس میں ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس اسی لیے ہے کہ یہ رسک جو ہے ایلیمنیٹ ٹوٹلی نہیں ہو سکتا ڈائیورسفائبل رسک جو تھا ہمارا, لیکن رسک ریڈیوس ہو سکتا ہے. سب آپ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس رسک نمبر ہوتا اور ہم کہتے کہ یہ تھا 20%, تو یہاں پہ یہ تقریباً 11% پہ آ جائے. سو جتنے نمبر آف ایسٹس ہم زیادہ ان میں زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا ہمارا رسک جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. جب ہم کیپم کی بات کرتے ہیں تو کیپم میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے بیٹا. اس کو بیٹا کو ہم جو ہے وہ رسک میئر کے طور پہ لیتے ہیں. بیٹا کوفیشینٹ از بیسکلی a relative measure of non-diversifiable risk. So یہ non-diversifiable risk کے میئر کی بات ہو رہی ہے. So it's also an index of degree of movement of an asset's return in response to a change in overall market return. جو ایسٹ کے ہسٹوریکل ریٹرنز ہیں they are used in finding the assets beta coefficient. جیسے ہم ہسٹوریکل ریٹرنز کی بیسس پہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو بیٹا بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. بیٹا کوفیشینٹ فار دی انٹائر مارکیٹ از 1. All other betas are viewed in relation to this value. سو مارکیٹ کا جو بیٹا کوفیشینٹ ہے وہ 1 ہے. سو اب اگر آپ 1 کے ریلیشن میں آپ کا اسٹاک کا جو بیٹا ہے وہ 2 ہے تو اس کا مطلب ہے آپ مارکیٹ سے ڈبل رسک لے رہے ہیں, مارکیٹ سے زیادہ رسک لے رہے ہیں.
اگر آپ کا جو بیٹا ہے وہ 1 سے لیس ہے تو اس کا مطلب ہے آپ مارکیٹ سے کم رسک لے رہے ہیں. مارکیٹ ریٹرن از دی ریٹرن آن دی مارکیٹ پورٹ فولیو آف آل دی ٹریڈڈ سیکیورٹیز. سو سلیکٹڈ بیٹا کوفیشنٹس اینڈ دیئر انٹرپریٹیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو بیٹا جو ہے وہ 0 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان افیکٹڈ بائی مارکیٹ موومنٹ. مارکیٹ کی موومنٹ سے آپ کے اسٹاک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ 2 ہے 1 ہے یا 0.5 ہے پازیٹیو ڈائریکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے. پہلے کی 2 کی انٹرپریٹیشن ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ٹوائس ایز ریسپانسبل ایز اے مارکیٹ، یعنی مارکیٹ میں فلکچویشن 1% کی ہوتی ہے تو اس میں 2% کی ہوتی ہے. 1 کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مارکیٹ میں فلکچویشن ہو رہی ہے اتنی اس میں ہو رہی ہے، اور 0.5 کا مطلب یہ ہے کہ اونلی ہاف ایز ریسپانسبل ایز اے مارکیٹ، یعنی مارکیٹ اگر 100 پوائنٹس پلس ہو رہی ہے تو یہاں پہ 50 پوائنٹس پلس ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ان کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں. -0.5 کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاف ایز ریسپانسبل ایز مارکیٹ ہیں، لیکن اپوزٹ ٹو دی مارکیٹ کی بات ہوگی. اور -1 کا مطلب ہے سیم ایز مارکیٹ، یعنی وہاں پہ مارکیٹ میں +100 کا چینج آتا ہے تو آپ کے یہاں -100 کا چینج آتا ہے. اور -2 کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈبل دی مارکیٹ جو ہے وہ فلکچویشن شو کر رہے ہیں. سو بیٹا کا فارمولا جو ہے وہ بھی ویٹڈ ہی ہے. اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس اوور آل بیٹا پورٹ فولیو کا چاہیے تو آپ کو انڈیویجول ایسٹس کے بیٹاز پتہ ہوں تو آپ ہر ایسٹ کے ویٹ کو رسپیکٹو بیٹا سے ملٹیپلائی کر کے ویٹڈ بیٹا جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور یہ آپ کا بیسیکلی ویٹ بی جے سے، یعنی ویٹ جے بی جے سے ملٹیپلائی ہوگا، اور جے جو ہے وہ موو کر رہا ہے 1 to n، تو آپ نے ان سب کا سم لے لینا. یہ آپ کا بیٹا پورٹ فولیو آ جائے. اس ایگزامپل میں پورٹ فولیو وی اور ڈبلیو کو اگر ہم دیکھیں تو 5 ایسٹس ہیں دونوں میں. اگر آپ دیکھیں اس میں ویٹس اس میں 10%، 30%، 20%، 20% اور 20% دیے ہوئے ہیں. لیکن ڈبلیو پورٹ فولیو میں 10%، 20%، 10% اور آخری جو 5واں ایسٹ ہے اس میں 50% انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. تو آپ کی پورٹ فولیوز میں جو ایسٹس کے ویٹس ہیں، رسک میئرز ہیں بیٹا کے سینس میں، وہ آپ کے 1.651، 1.3، 1.1 اور 1.25 ہیں. 0.81، 0.65، 0.75 اور 1.05 ہے آپ کے ڈبلیو کے کیس میں. تو اس کو اگر آپ ویٹڈ بیٹاز فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے اس کو پروپورشن کو ملٹیپلائی کر دینا ہے بیٹا کے ساتھ، اور ہر ایک کا جو ہے وہ آپ نے اس کو اس کے ساتھ کر لینا، اور جو آنسرز آئیں گے آپ کے پاس یہاں آپ نے ان سب کا سم لے لینا تو آپ کے پاس بیٹا پورٹ فولیو آ جائے گا. سیم آپ پورٹ فولیو ڈبلیو کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی آپ پروپورشن کو رسپیکٹو بیٹا سے ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کے پاس بیٹا پورٹ فولیو آ جائے. تو یہ وہ کیلکولیشنز ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جو وی بیٹا تھا اس کا جو اوور آل بیٹا جو ہے وہ تقریباً 1.2 آ رہا ہے، ایگزیکٹلی بیسکلی 1.195 تھا، اور بیٹا آف ڈبلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 0.91 آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وی بیٹا ہے، وی پورٹ فولیو کا جو بیٹا ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم مارکیٹ سے 1.2 ٹائمز زیادہ رسپونڈ کرتے ہیں، یعنی 20% ایکسٹرا رسپونڈ کرتے ہیں. اور جو بیٹا آف ڈبلیو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم مارکیٹ میں اگر 100% چینج آتی ہے تو ہم میں 91% چینج آتی ہے، یعنی ہم مارکیٹ سے 0.09% جو ہے 0.09 یا 9% جو ہے ہم لیس رسپانس. تو یہ ہمارا کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایسٹ کا ریٹرن ڈپینڈنٹ ہوتا ہے رسک فری ایسٹ پہ، بیٹا آف اس ایسٹ پہ، اور بیٹا جو ہے وہ بیسکلی افیکٹ کرتا ہے
RM माइनस RF। RM जो है वो बेसिकली मार्केट रिटर्न है। रिस्क फ्री एसेट हमारी अगर हम यूएस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये यूएस टी बिल्स है, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान में इसको काइबोर में ले सकते हैं। कराची इंटरबैंक ऑफर रेट्स जो हैं वो हमारे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। सो अगर हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें काइबर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्क फ्री रिटर्न होगा, उसमें हम कोई रिस्क अज्यूम नहीं कर रहे। सो कैपम के दो पार्ट्स हो गए। पहला तो था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो हम बात कर रहे थे कि काइबर है। दूसरा कहलाता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या है? बेसिकली वो RM माइनस RF का जो पोर्शन है उसको हम अगर बीटा से रेस्पेक्टिव बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मार्केट रिस्क प्रीमियम कहलाएगा, क्योंकि ये मार्केट में जो रिटर्न है उसको शो कर रहा है। सो RM माइनस RF बेसिकली हमें एक्सेस रिटर्न बता रहा है। एक्सेस कैसे कि अगर हम रिस्क ना लेते तो हमें RF तो मिल रहा था ना, सो रिस्क लेने की वजह से हमें मार्केट रिटर्न मिल रहा है, एडिशनल रिटर्न मिल रहा है। सो ये हमारा रिस्क प्रीमियम कहलाता है कि हम अगर रिस्क अज्यूम कर रहे हैं तो हमें एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है। सो एग्जाम्पल अगर हम एक इम्प्लीमेंट करें कैपम पे तो बेंजामिन कॉर्पोरेशन है, a growing computer software developer wishes to determine the required return on asset Z which has a beta of 1.5। बीटा हमें पता लग गया जी 1.5, तो ये हमने फार्मूला में बीटा जो है वो पुट कर दिए। The risk free rate of return is 7%, जो जहाँ RF था वहाँ पे हमने 7% पुट कर दिया जी। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 11%, वही 11% आ गया। सो हमारे पास ये जो रिस्क प्रीमियम है वो 6% आ रहा है। अगर हम रिस्क ना लेते तो हमें 7% तो रिटर्न मिलना ही मिलना था। सो रिस्क प्रीमियम यानी ये जो 1.5 हमने बीटा लिया है उसकी वजह से हमें 6% जो है वो रिस्क प्रीमियम मिला है और ओवरऑल रिटर्न हमारा 13% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न ले लिया है। ये अच्छी जो है वो अच्छे एसेट की निशानी है जिसमें आपको मार्केट की एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिले। फिर एक कॉन्सेप्ट है आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन का। इट्स बेसिकली द डिपिक्शन ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, यानी ग्राफिकल। अगर हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को ग्राफिकली देखें तो उसमें एक लाइन हमारे पास जनरेट होती है जिसे हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन कहते हैं, और वो बेसिकली बीटा के साथ जो है वो मूव करती रहती है। इट रिफ्लेक्ट्स द रिक्वायर्ड रिटर्न इन द मार्केट प्लेस फॉर ईच लेवल ऑफ नॉन डिवर्सिफाइबल रिस्क, जिसका बीटा कह रहे हैं। द ग्राफ रिस्क एज मेजर्ड बाय बीटा इज प्लॉटेड इन द एक्स एक्सिस एंड रिक्वायर्ड रिटर्न्स आर प्लॉटेड बाय एक्सिस। इसमें अगर आप ये देखें तो ये जो आपकी लाइन है ऑरेंज कलर की, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन को शो कर रही है। ये आपका 7% जो है ये आपका RF है, ठीक। और आप दो एसेट्स को अगर आप देखना चाहते हैं जिनका बीटा 1 है या 1.5 है, जैसे अभी हम BZ को देख रहे थे, Z का जो ओवरऑल रिटर्न था वो क्या था? 13%। तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर रही है इस लाइन को। अगर आप RM यानी M एसेट की बात करें जिसका बीटा 1 था, तो बीटा 1 आने का मतलब ये है कि वो मार्केट रिटर्न जितना ही अर्न करेगा। तो यहाँ पे मार्केट रिस्क प्रीमियम हमें मिल रहा है 4%, क्योंकि 11 मनफी 7 जो है वो 4 आएगा, और यहाँ पे हमें जो रिस्क प्रीमियम मिल रहा है एसेट Z का वो 6%। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। सो ये जो लाइन है ऑरेंज कलर की, ये हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ये हमें ये बता रही है, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो जितना बीटा बढ़ता जा रहा है उतना ये रिटर्न जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। अब जो इसमें वेरिएशंस हैं, अगर इन्फ्लेशन हो किसी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा,
تو اس کی وجہ سے جو ایس ایم ایل ہے سیکورٹی مارکیٹ لائن وہ شفٹ ہو جائے گی، اور شفٹ کہاں ہوگی؟ اپورڈ ہوگی. آپ کو جو رسک فری ریٹ پہلے 7% تھا وہ انفلیشن کی وجہ سے رسک فری ریٹ 10% پہ موو کر جائے گا. سو یہ آپ کو کامنلی نظر آتا ہے اگر آپ کراچی انٹر بینک آفر ریٹس کو یعنی کائبر کو غور سے دیکھیں تو یہ پچھلے سارے سال میں تقریباً 13% کے قریب رہا ہے، اور اس سال جو ہے وہ ڈکلائن پہ آیا ہے، تقریباً اس وقت 8% کے قریب ہے. تو ہم 13% سے یعنی یہاں پہ جو کائبر تھا ہمارا 13% پہ وہ آ گیا تقریباً 8% پہ ہم یہاں. سو اس کا مطلب یہ کہ ہماری سیکورٹی مارکیٹ لائن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ شفٹ ہوگی اور یہ ایک نئی لائن جو ہے وہ ہماری اسٹیبلش ہوگی کرنٹ سیناریو میں پاکستان کے کیس میں. لیکن اگر انفلیشن ہوتی یعنی ملک میں مہنگائی ہوتی تو یہ مہنگائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو رسک فری ریٹس ہیں یہ اوپر چلے جاتے ہیں. تو جب وہ رسک فری ریٹ اوپر چلا گیا ہے تو یہ دیکھیں نئی بیس لائن ہے، نئی بیس لائن ہونے کی وجہ سے یہ جو ایس ایم ایل 1 ہے وہ اپورڈ موو کر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ایسٹس کے ریٹرنز انکریز کر جائیں گے. جیسے آر زی کا اگر آپ دیکھیں تو وہ 16% ہو گیا اور اس کی وجہ سے مارکیٹ ریٹرن جو ہے وہ 14%، جبکہ پہلے وہ آر سی 13% تھا اور رسک فری ریٹ 7% تھا اور مارکیٹ ریٹرن جو ہے وہ آپ کا 11%. اسی طرح ایک اور فیکٹر ہے رسک ورژن کا. اگر آپ رسک اوائڈ کرتے ہیں، جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف بیہیویئر جو ہے وہ انویسٹرز ایگزرٹ کرتے ہیں. رسک سیکر ہوتے ہیں، رسک اوائڈر ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو ایس ایم ایل ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ایک ایسا انویسٹر ہے جو زیادہ رسک ازیوم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ایس ایم ایل گرین لائن کی ہماری سیکورٹی مارکیٹ لائن وہ اپورڈ موو کر جائے گی، ایس ایم ایل 1 تک آ جائے گی. اور اس کی وجہ سے آپ یہ غور سے دیکھیں تو یہ آر زی 1 جو ہے بائی ایزیومنگ دا سیم بیٹا آپ کا جو اوور آل ریٹرن ہے آر زی کا یعنی زیڈ ایسٹ پہ جو ریٹرن تھا وہ 17.5 پہ چلا گیا. آپ کا رسک فری ریٹ وہی ہے، رسک فری ریٹ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ موو. رسک زیادہ لینے کی وجہ سے آپ کا جو پریویس مارکیٹ ریٹرن تھا 11% سے وہ جمپ کر کے بیسیکلی 14% پہ آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کا جو رسک پریمیم ہے وہ آپ کا انکریز کر. جو آپ کا پہلے رسک پریمیم تھا وہ 4% تھا اور بعد میں وہ آپ کا 7% پہ جمپ کر. سو کیپم کی ایزمپشنز بیسیکلی جو تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ ریلائی کرتا ہے ہیویلی ہسٹوریکل ڈیٹا، which means the betas may or may not actually reflect the future variability of returns. یہ past variability of returns کو تو شو کر سکتا ہے لیکن فیوچر کے کی ویریشنز کو پریڈکٹ کرنے میں کیپٹم جو ہے وہ ہیلپ فل نہیں ہے. Therefore, the required returns specified by the model should be used only as rough approximations. ان سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز بن سکتی ہیں لیکن یہ 100% آپ کو ایکوریٹ ریزلٹ نہیں دے پائے. کیپم آلسو assumes that markets are efficient. Efficient market سے مراد یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہے اور ہر ایک کو ایکولی اویلیبل ہے. لیکن اگر کسی مارکیٹ میں انیفیشنسی ہو یعنی انفارمیشن فلو جو ہے وہ فاسٹ نہ ہو اور تب سب تک جو ہے وہ اس انفارمیشن کی رسائی نہ ہو تو پھر کیپم جو ہے وہ ان ایپلیکیبل ہو جاتا ہے. Although the perfect world of efficient markets appears to be unrealistic, یہ حقیقت ہے کہ ایون ڈیولپڈ نیشنز میں بھی انفارمیشن جو ہے وہ 100% اویلیبل 100% لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتی. Studies have provided support for the existence of expectational relationship described by the CAPM in active markets such as نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی اس نے اگزامپل دی ہے. اس میں جو ہے وہ کسی حد تک یہ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے
اور میجورٹی آف جتنے بھی ماڈلز ہیں آبویسلی یہ ڈیولپڈ نیشنز میں آزمائے گئے اور وہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے. کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل کی اگر آپ پاکستان میں امپلیکیشنز کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں کافی حد تک جو ہے وہ یہ اپلیکیبل ہے. سو کیونکہ ہم کافی حد تک جو ہے وہ ایفیشینٹ ہو چکے ہیں جب سے انٹرنیٹ بوم آیا ہے اور انفارمیشن فلو جو ہے وہ ایزیلی پاسبل ہوا ہے بٹوین ڈفرینٹ انویسٹرز اینڈ انڈیویجولس. Okay guys, any queries till now? That's the end of this chapter. Thank you.